आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज कुरान की कहानी, कुरान, नबी मोहतरम और तारीख़ की ज़बानी, इस मौजू पर मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। देखिए, कुरान को पढ़ने के लिए इंसान को ज़हनी तौर पर किन चीज़ों को सामने रखना चाहिए। मौलाना सैयद अब्दुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने जो मुक़दमा लिखा है तफ़हीमुल कुरान का, उसमें उन चीज़ों की आपने वजाहत की, और उन चीज़ों को समझना कुरान के क़ारी के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना लोग कंफ्यूज होते हैं। कुरान ना तो कोई साइंस की किताब है, कुरान ना किसी फ़लसफ़े की किताब है, कुरान ना तारीख़ की किताब है, और न ही कुरान एक टिपिकल मानी में कोई मजहबी बुक है, कोई दीनी किताब है। और इन चीज़ों की वजाहत मैं आपके सामने करूँगा। कुरान का फोकस था इंसान और उसकी फलाह, और उसका मुद्दा ये था कि इंसान को वो रवैये बताए जाएं, वो रवैये सिखाए जाएं कि जिनके नतीजे में वो अल्लाह के सामने कामयाब हो जाए। कुरान का फोकस इंसान और उसकी फलाह, और गोल और मुद्दा ये कि इंसान को वो रास्ते दिखाए जाएं कि जो फलाह और अल्लाह की तरफ कामयाबी और खुशनुदी के रास्ते हैं। यानी आम आदमी जब कुरान को अप्रोच करता है तो ये सोचता है कि ये आम किताबों की तरह कोई एक मौजू होगा और एक तसलसल होगा, एक रवानी होगी। जब वो कुरान को पढ़ने लगता है तो हर सफ़े पर उसे कई मौजूआत नज़र आते हैं। कुरान का रुख अपने एड्रेस ही तब्दील होता रहता है, और कुरान कभी तारीख़ के किसी एक वाक़े की बात कर रहा होता है, कभी दूसरे वाक़े की बात कर रहा होता है। कुरान में रिपीटेशन कितनी है चीज़ों की। कुरान की जो मिसालें हैं वो मिसालें लगता है कि आज के हवाले से, यानी लोगों की जो जहनी सतह है, जो उनकी एजुकेशन है, उसके मुताबिक शायद नहीं है। यानी ये वो बहुत सारी उलझनें हैं जो कुरान के क़ारी के जहन में आती हैं। तो इंशाल्लाह आज हम इन चीज़ों को समझेंगे। पहली बात तो ये समझिए कि कुरान का फोकस उस वक्त जो उसके एड्रेसी थे, जो उसके मुखातिब थे, जिन्हें कुरान एड्रेस कर रहा था, वो थे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो मॉडल इख्तियार किया, वो मॉडल ये था कि जो उस वक्त मुखातिब हैं उनकी जहनी, माशरती, उनके ट्रेडिशंस, उनके रहने सहने का अंदाज, उनके सोचने का अंदाज, उन चीज़ों को सामने रखकर उस कम्युनिटी को फोकस किया जाए और उन्हें दीन की सही मानों में तरबियत दी जाए। यानी एक बहुत विजन और फोकस वो कम्युनिटी थी। ये बड़ा एक मिरेकल है कुरान का, और ये बड़ा एक अहम पॉइंट है जो हमें समझना चाहिए कि कुरान फ्यूचर की जनरेशंस हैं, वो उसे फोकस नहीं कर रहा था उस वक्त। कुरान फोकस कर रहा था अपने सामने मौजूद मुखातिब लोगों को। तो लिहाजा मिसालें भी उन्हीं के हिसाब से दी गई कि जिन्हें वो रिलेट कर सकें, जिन्हें वो समझ सकें, जो उनके लिए आसानी के साथ उनके लिए कोई सेंस बना सकें। इसलिए कि मकसद ये था कि एक आइडियल मॉडल बना दिया जाए, और वो मॉडल जब बन जाएगा तो उसको डुप्लीकेट करना, उसको रिप्लिकेट करना, वो फिर कोई मुश्किल काम नहीं होता। तो लिहाजा फोकस कुरान का, इसीलिए आप देखेंगे कुरान में जो मिसालें हैं वो उसी ज़माने के लोगों के हिसाब से दी गई हैं कि जो आसानी से उनके समझ में आ जाए। फोकस वही मुखातिबीन और एड्रेसी थे कुरान के। देखिए, कुरान का इसीलिए इतना बड़ा मौजज़ा है कि 23 साल के इतने कम अरसे में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द माइंडसेट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पैराडाइम ऑफ लाइफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मॉरल्स एंड वैल्यूज, यानी पूरी सोसाइटी को आप अंदाजा लगाइए कितना मुश्किल है किसी फर्द के अकायद को चेंज करना, कितना मुश्किल है किसी फर्द की सोच को तब्दील करना। जो नस्लों से रिवायतें चली आ रही हैं, उन रिवायतों को तब्दील करके एक नया रुख देना। लेकिन कुरान ने 23 साल के कम अरसे में एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन सोचों की, जहनों की, रिवायात की, कल्चर की,
رہن سہن کی، معاشرت کی، معیشت کی، سیاست کی وہ ٹرانسفارمیشن کر کے دکھائی کہ لوگ حیران رہ گئے کہ اتنے کم عرصے کے اندر۔ اس کی دو چیزیں ہیں جو میں یہاں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے، اللہ کا ہر فیصلہ پرفیکٹ ہوتا ہے، اللہ کے کسی فیصلے میں آپ کوئی خامی نہیں پائیں گے۔ اللہ نے اس آبادی کو، مکہ اور مدینہ اور اس کے ارد گرد کا جو ماحول ہے، اسے منتخب کیا اپنی آخری کتاب کے لیے، اور اس کی حکمتوں میں ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ یہ لوگ جو یہاں بستے تھے ان میں بے شمار خرابیاں تھیں، لیکن ان میں بے شمار خوبیاں بھی تھیں۔ ایک تو وہ لوگ جب عہد کرتے تھے تو اس عہد کی پاس کرتے تھے، they were people of word، یعنی جو بات کہی اس بات کے اوپر they will be firm and straight fast on that۔ brave لوگ تھے، بہادر لوگ تھے، so they were upright, people of word and brave۔ یہ بڑی خصوصیت تھی ان لوگوں کی، یعنی بہادر لوگ تھے، عہد کا پاس رکھنے والے لوگ تھے، اور اسٹریٹ فارورڈ جو ہے وہ بالکل اوپن بک کی طرح لوگ تھے۔ اور ان کی ایک بڑی خصوصیت اور یہ تھی کہ وہ ان کو مولڈ کیا جا سکتا تھا، یعنی ان کے اندر یہ پوٹینشل تھا کہ اس کمیونٹی کو اگر مولڈ کیا جائے تو اسے مولڈ کیا جا سکتا ہے۔ they were not very rigid on their practices۔ اب آپ دیکھیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں آپ نے کہا کہ وہ لوگ کہ جو جہالت کے زمانے میں اچھے تھے وہ دین کو اختیار کرنے کے بعد اور زیادہ اچھے ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہے کہ اسی سوسائٹی سے تاریخ نے وہ نفوذ دیکھے کہ دنیا کی تاریخ نے ایسے نفوذ نہیں دیکھے۔ 1,20,000 صحابہ کم و بیش آپ کے ساتھ موجود ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں۔ ان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ان میں حضرت عمر جیسے لوگ بھی ہیں، ان میں حضرت عثمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ان میں حضرت علی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، ابو عبیدہ بن جراح ہیں، سعد بن معاذ ہیں، زید بن حارثہ ہیں، زید بن ثابت ہیں، بلال حبشی ہیں، سلمان فارسی ہیں۔ یعنی ایک لمبی لسٹ ہے کہ آپ نام لیے جائیں کہ ایسے نفوذ کے ایک ایک فرد ساری دنیا کے اوپر بھاری ہے۔ یعنی اسی معاشرے میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی جد و جہد کے نتیجے میں وہ ہیرے تلاش کیے کہ جنہوں نے دنیا کی تاریخ میں وہ کارنامے رقم کیے کہ دنیا کی تاریخ نے اس سے پہلے وہ نہیں دیکھے تھے۔ اچھا، دوسری جو ایک ٹرانسفارمیشن کی ایک بہت بڑی وجہ جو کہ ایک بڑا اہم پہلو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطبین تھے، جو آپ کے ایڈریسی تھے، انہوں نے اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا تھا۔ قرآن کا جو حکم آتا، اللہ کا جو حکم آتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہنا ہوتا، وہ کبھی اس پر چو چرا نہیں کرتے تھے۔ یعنی ایک خصوصیت یہ تھی کہ ان کے اندر پوٹینشل تھا خیر کا، اور ان کی کچھ خصوصیات تھیں، اور ان کی سب سے بڑی خصوصیت جس نے اس پورے ٹرانسفارمیشن کے پروسیس کو ایکسپیڈائٹ کیا، اور آپ نے 23 سال کے عرصے میں ایک ایسی مثالی ریاست مدینہ میں قائم کر دکھائی کہ دنیا کی تاریخ نے کبھی ایسی ریاست نہیں دیکھی۔ اور وہ وجہ یہ تھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا، اپنی رائے کو قربان کر دینا، اللہ کے حکم پر سمعنا و اطعنا، لبیک کہہ دینا۔ یہ وہ کوالٹی تھی جس کوالٹی نے صحابہ کو ایک بڑا یونیک اسٹیٹس دیا۔ آپ جب بھی تاریخ میں پڑھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے تھے کیا تمہیں یہ معلوم ہے، تو انہیں معلوم ہوتا تھا، لیکن ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ پوچھ رہے ہیں ان سے کہ یہ کون سا مہینہ ہے، عرفات کے میدان میں حج کا مہینہ ہے، لیکن صحابہ کہتے ہیں اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آج کون سا دن ہے، یہ کون سا مقام ہے، لیکن کوئی نہیں بولنا چاہتا، اس لیے کہ ان کا ایمان تھا کہ کیا خبر اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نئی اطلاع دے دی ہو۔ تو وہ
اللہ اور اللہ کے رسول جو بات کہیں اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو ہمبل کر دینا۔ اب آپ دیکھیں نا کیسے کیسے صحابی، حضرت طلحہ ابن عبیدہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چلتے پھرتے شہید تھے اس لیے کہ احد کے میدان میں جو 70 زخم ہونے لگے تھے۔ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ میں مشرکین انہیں قتل کرنے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہوگی کہ تمہاری جگہ اللہ کے رسول ہوتے ہم انہیں یہ سب کچھ کرتے، تو کہتے ہیں نہیں، میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چبھنا برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ وہ نہیں کریں گے کہ جو موسیٰ کے ساتھ ان کی قوم نے کیا تھا کہ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو۔ آپ اگر ہمیں حکم دیں گے کہ سمندر میں اتر جاؤ تو ہم اپنی فوجوں کے ساتھ سمندر میں اتر جائیں گے اور آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے یہ حکم ہمیں کیوں دیا۔ اچھا، پھر یہ جو بات کی جاتی ہے کہ ریپیٹیشن قرآن میں بار بار، دیکھیں قرآن مراحل میں آیا آہستہ آہستہ۔ قرآن خود اس بات کا گواہ ہے کہ ہم نے اس وقت کے تقاضوں کے مطابق قرآن کی آیات نازل کی اور جو بھی ضرورت تھی اس کی اس ضرورت کے مطابق اللہ کے رسول کو ہدایت دی۔ تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس موضوع کے حوالے سے جو بات کہی جانی چاہیے وہ اسی وقت دوبارہ کہی گئی ایک نئے انداز کے اندر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب وحی نازل ہو جاتی تھی تو آپ اسی وقت کاتبین وحی جو تھے، جن میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چیف تھے اور باقی لوگوں کو ہدایت کرتے تھے کہ اس آیت کو فلانی صورت کے فلانے مقام پر جا کر محفوظ کر لو، تو اس وقت کا جو تقاضا ہوتا تھا اس کے مطابق قرآن کی آیات آتی تھی۔ اور یہ بھی بڑی خوبصورتی کی بات ہے نا کہ آج جس بات کی ضرورت ہے اللہ کے رسول کو اسی کی وحی آ رہی ہے۔ اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ آج کے واقعات کے لیے ایسا کریں کہ جو 5 مہینے پہلے بات ہم نے کہی تھی اس کو جا کے ایز اے ریفرنس دوبارہ لوگوں کے سامنے پیش کریں، نہیں، یہ پریکٹیکلی یعنی ایک بالکل امپاسبل چیز تھی۔ قرآن کوئی کتابی صورت میں وہاں موجود نہیں تھا، تو لہٰذا اس وقت کے حالات میں جس چیز کو کہنے کی ضرورت تھی قرآن نے اس چیز کو ریپیٹ کیا اور نئے انداز میں نئے الفاظ کے ساتھ، تاکہ اس کو ریلیونٹ بنایا جائے اس ٹائم اور وقت کے حساب سے۔ اور پھر جو مراحل آتے رہے، یعنی قرآن کی دعوت کا جو پورا 23 سال کا وقت ہے اس میں مراحل آئے، کہیں خفیہ دعوت ہے تو اس خفیہ دعوت کے حساب سے قرآن چیزوں کو ایڈریس کر رہا ہے، قرآن کی دعوت کچھ اوپن ہوئی ہے تو پھر اس کے حساب سے چیزوں کو ایڈریس کر رہا ہے، پھر مدینہ کے اندر آ گئے ہیں تو اس کے حساب سے چیزوں کو ایڈریس کر رہا ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ دیکھیں قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کر بات کو ختم نہیں کر دیا۔ قرآن جب نازل ہو گیا تو وہ صرف پتوں پر اور کھجور کی چھالوں پر اور ہڈیوں پر ہی نہیں لکھا گیا، بلکہ اسی وقت وہ سینکڑوں دلوں میں محفوظ بھی ہوتا چلا گیا۔ پھر یہاں ایک اور بات میں آپ سے کروں گا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کوئی ٹپیکل مذہبی کتاب ہے۔ قرآن ٹپیکل مذہبی کتاب نہیں ہے کہ جس میں ایک موضوع کے اوپر پوری ہدایات آپ کو دے دی جائیں۔ مثال کے طور پر قرآن کا جو اہم ترین موضوع ہے وہ نماز اور زکوٰۃ ہے۔ نماز اور زکوٰۃ سے متعلق بھی ساری تفصیلات آپ کو یہاں نہیں ملیں گی، تو آدمی پریشان ہوتا ہے کہ یہ مذہبی کتاب ہے، اس کا یہ اہم ترین موضوع ہے، اس میں یہ ساری چیزوں کی تفصیلات محفوظ کیوں نہیں ہیں؟ یہ اصولی بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن جزیات کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن اصول اور کلیات کی کتاب ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال دی ہے کہ اگر کوئی نقشہ کسی بلڈنگ کو، عمارت کو بنانے کے لیے کسی کے حوالے کیا جائے اور کہا جائے کہ ایک عمارت کھڑی کرنی ہے اور صرف نقشہ ہی آپ کو دیا جائے گا، نہ آپ کو کوئی انجینئر دیا جائے گا، نہ اس کے آپ کے سامنے کوئی ماڈل ہوگا جس ماڈل کو سامنے رکھ کر آپ اپنی عمارت کو بنا سکتے ہیں، تو پھر تو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس نقشے میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کے ساتھ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا قرآن کی پریکٹیکل اپلیکیشن کے لیے، اور پھر نبی محترم نے ہمیں ایک پورا ماڈل
اس قرآن کے اصول اور کلیات کے مطابق بنا کر دکھایا۔ تو اب ہمارے سامنے قرآن ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور آپ کا عمل ہے، اور ایک ماڈل ہے مدینہ کی ریاست کا۔ تو لہذا قرآن کی جزیات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ کے رسول کے ماڈل کو اور ریاست مدینہ کے ماڈل کو سامنے رکھنا ہوگا، تو پھر بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نقشے میں جو کلیات دی گئی ہیں، جو اصول بتائے گئے ہیں، اگر ان دونوں چیزوں کو بھی سامنے رکھا جائے تو پھر یہ الجھن، یہ شکوہ، یہ گلہ یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ تینوں چیزیں مل کر اس سوسائٹی کو جنم دیتی ہیں جس سوسائٹی کی قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے۔ قرآن کے بارے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات جو یہاں پر لکھی ہے، مولانا لکھتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ قرآن پر عمل کریں۔ قرآن پر جب آپ عمل کریں گے تو قرآن اپنے خزانے آپ پر کھولے گا۔ یہ وہ کتاب نہیں ہے جسے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر آپ پیر پہ پیر رکھ کر ایئر کنڈیشن روم میں اور اس کے سارے جو جیمز ہیں اور ٹریجرز ہیں ان کو سمجھ لیں۔ جب آپ قرآن پر عمل کریں گے تو آپ کو بدر کی وادی سے بھی گزرنا ہوگا، آپ کو احد کی وادی سے بھی گزرنا ہوگا، آپ کو فتح مکہ کے مراحل سے بھی گزرنا ہوگا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ قرآن اپنے ٹریجرز آپ کے لیے کھولتا چلا جاتا ہے۔ اور یہاں میں ایک بات اور آپ سے کروں، دیکھیں قرآن آپ سے گفتگو کرتا ہے۔ آپ کے ذہن میں جو الجھنیں ہوں گی، جو سوالات ہوں گے، اگر آپ اخلاص کے ساتھ ہدایت کی نیت سے قرآن کو اپروچ کریں گے، قرآن آپ کو ان چیزوں کے جوابات فراہم کرے گا، قرآن آپ کا ہاتھ پکڑے گا، قرآن آپ کو راستہ دکھائے گا۔ اللہ کی آیات میں آپ کو اپنے سوالات کے جوابات ملیں گے۔ تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ پریکٹیکلی آپ یقین کیجئے کہ میں نے خود ذاتی طور پر 10 دفعہ کر کے دیکھا ہے کہ وہ چیز جو الجھن کا سبب بن رہی ہے، آپ نے قرآن کی طرف اپروچ کیا، قرآن نے آپ کے لیے اس کا سولوشن پیش کر دیا۔ اور ہم میں سے بے شمار لوگ اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ آپ کسی الجھن میں ہیں، آپ مسجد پہنچے تو معلوم ہوا امام صاحب انہی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں کہ جو آپ کے مسائل کا حل پیش کرنے والی ہیں۔ تو لہٰذا یہی ہوتا ہے کہ آپ نے قرآن کھولا اور آپ اس آیت پر آ گئے جس آیت میں آپ کی الجھن کا جواب موجود ہے۔ تو قرآن کی ترتیب اور کمپائلیشن کے حساب سے اس بات کو بھی ذہن میں واضح رکھیے کہ قرآن کی جو ترتیب آج میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے، یہ وہی ترتیب ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی کی صورت میں ترتیب دی تھی اپنی زندگی میں، اور اسی ترتیب کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان میں حضرت جبرائیل کے ساتھ 3 دفعہ قرآن کا دور کیا، قرآن کو سنایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کتابی صورت میں محفوظ کر دیا گیا حضرت ابو بکر کے زمانے میں، اور حضرت حفصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، ان کے گھر پر وہ قرآن کا نسخہ محفوظ کیا گیا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں اسی قرآن کے نسخے کی جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا، کاپیاں بنا کر دنیا کے کونے کونے میں اسی نسخے کی کاپیاں پہنچائی گئیں تاکہ لوگ جب قرآن کو پڑھیں تو ان کی اپنی جو لوکل زبان کے مسائل ہیں وہ کوئی الجھن پیدا نہ کریں۔ اور انہی نسخوں کی کاپیاں آج تک آپ کو تاریخ میں موجود ملیں گی، مختلف سوسائٹیز میں، مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں وہی کاپیاں کہ جو حضرت عثمان کے زمانے میں ڈپلیکیٹ بنائی گئیں حضرت حفصہ سے قرآن لے کر، کہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کمپائل ہوا تھا، اور ترتیب کے اعتبار سے بالکل وہی تھا کہ جو ترتیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں طے کی تھی۔ اچھا، ایک اور بات جو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، بڑی اہم بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن نے نہ صرف یہ کہ وربل پیغام پہنچایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، بلکہ قرآن نے نیویگیٹ کیا، ڈائریکٹ کیا سمت کو اس جہاز کی کہ جس جہاز کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے۔ تو قرآن واز سیٹنگ دا ڈائریکشن ایز ویل،
was navigating this ship of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in society, and I will give you 3 examples of that. مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں، آپ یہ دیکھیے کہ قرآن نے جو لینگویج استعمال کی ہے، جو ورڈز استعمال کیے ہیں مشرکین کے حوالے سے، جو ہارش ورڈز استعمال ہوئے ہیں، الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں وہاں ایسا ہاسٹائل انوائرمنٹ بنا مکہ میں کہ مسلمانوں کے لیے وہاں رہنا ممکن تھا ہی نہیں. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو پلان اے سے، مکی ماڈل سے پلان بی مدینہ کے ماڈل کی طرف لے کر جانا چاہتے تھے. تو ایسا ماحول بنایا قرآن نے کہ کوئی اور صورت تھی ہی نہیں مسلمانوں کے لیے سوائے اس کے کہ وہ مکہ سے مائگریٹ کریں. اور آپ دیکھیں مکہ کی جو صورتیں ہیں ان میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جس طرح اللہ نے مشرکین کو مخاطب کیا ہے، جس طرح اللہ نے انہیں چیلنج کیا ہے، اس کے نتیجے میں پورا ایک ماحول بنایا گیا مکہ میں کہ جو مسلمانوں کو مجبور کر دے کہ وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں. میں اس کی دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں کہ بدر کے موقع پر مسلمان تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ابو سفیان کے قافلے کی طرف جانا چاہتے تھے، اس لیے کہ وہ ایک آسان ٹارگٹ تھا، ایک آسان آپشن تھا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ اس آپشن کی طرف نہ جائیں بلکہ یہ بدر کے میدان میں اپنے مخالف کے ساتھ نبرد آزما ہوں. تو اللہ نے پورے شپ کو ری ڈائریکٹ کیا فرام ابو سفیان ٹورڈز بدر، اور وہاں لا کر انہیں کھڑا کر دیا اپنے مخالف کے سامنے. تیسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں. مسلمانوں کی تاریخ کا جو اہم ترین واقعہ ہے وہ صلح حدیبیہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھاتے ہیں کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ عمرے پہ گئے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں اور آپ جانور ذبح کر رہے ہیں. تو اللہ نے وہ خواب کے ذریعے مسلمانوں کو حدیبیہ کے میدان میں پہنچا دیا، اور وہاں وہ ٹریٹی ہوئی جس ٹریٹی نے دیٹ ٹریٹی واز دی گیم چینجر. اس ٹریٹی نے مسلمانوں کو، جسے قرآن کہتا ہے فتح مبین، کہ وہ ایسی فتح تھی کہ جو بہت بڑی فتح تھی، کہ جس نے مسلمانوں کے لیے وہ سہولت اور ماحول پیدا کر دیا امن کا، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں اسلام کی پراسپیرٹی، دین کی پراسپیرٹی، ہم دیکھتے ہیں کہ دین کس طریقے سے پھیلتا چلا گیا چاروں طرف. تو اگر میں کنکلوڈ کروں اور ریکیپ کروں اپنی بات کو، تو یہ بات دیکھیے کہ قرآن ٹرانسفارمیشن کی کتاب ہے. ٹرانسفارمیشن آف مائنڈ سیٹ، ٹرانسفارمیشن آف عقائد، ٹرانسفارمیشن آف مورلز اینڈ ویلیوز، ٹرانسفارمیشن آف وے آف لائف، کہ پوری زندگی میں انقلاب لانے والی کتاب ہے. قرآن کا فوکس اپنے زمانے کے لوگ تھے، اور قرآن کی ہدایت مراحل میں آئی تاکہ اس وقت کی جو ضرورت ہے اسے پورا کیا جائے، اس کی ہدایت دی جائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطب تھے انہی کے حساب سے قرآن نے اپنی مثالوں کو پیش کیا، اور اسی کے مطابق چیزوں کی ریپیٹیشن ہوئی. اور یہ بات میں نے آپ سے کہی کہ اسی زمانے میں پھر اللہ کے رسول جب آیات نازل ہوتی تھیں تو ان آیات کو صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ اس آیت کو فلانی صورت کے فلانے مقام پر جا کر رکھنا ہے. اور قرآن کا یہ پیغام مراحل میں آیا، اپنے مراحل کے تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے. قرآن کی حفاظت صرف ہڈیوں اور کھجور کی چھالوں اور پتوں پر لکھ کر نہیں ہوئی، بلکہ قرآن کی حفاظت ہزاروں لوگوں کے دلوں میں قرآن کو محفوظ کر کر ہوئی. قرآن ٹپیکل مذہبی کتاب نہیں ہے، یہ جزیات کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کلیات اور اصول کی کتاب ہے. اللہ نے اس کتاب کے اندر ہر چیز کی تفصیل نہیں بھیجی، بلکہ اس کتاب کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ایک رول ماڈل کے طور پر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور اپنی زندگی کے اصولوں کے مطابق ایک معاشرہ بنا کر ہمیں دکھایا. تو اب ہمارے پاس اس پیکج میں اس دین کو سمجھنے کے لیے قرآن ہے جو اصول اور کلیات کی کتاب ہے، ایک پریکٹیکل ماڈل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور اس کا فائنل شیپ جو ہمیں ملا مدینہ کی ریاست کے طور پر
ان تینوں چیزوں کو جب ہم سامنے رکھیں گے تو قرآن کی دعوت مکمل طور پر ہمارے سمجھ میں آئے گی۔ پھر میں نے آپ سے یہ بات کہی کہ قرآن نے نہ صرف یہ کہ وربل ایک پیغام کمیونیکیٹ کر دیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے اس شپ کو نیویگیٹ کرنے میں بھی ہیلپ کی۔ اس قرآن نے جو ڈائریکشن تھی پوری اس شپ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شپ کی، اس ڈائریکشن کی سمت کا بھی تعین کیا۔ اور میں نے اس کے لیے آپ کے لیے 3 مثالیں دیں، وہ ہاسٹائل انوائرمنٹ ہو مکہ کا، وہ بدر اور ابو سفیان کے قافلے میں سے کون سی چیز کو چوز کیا جائے، یا صلح حدیبیہ ہو۔ یہ صرف 3 مثالیں میں نے دی، بے شمار مثالیں ہیں کہ قرآن واز نیویگیٹنگ the ship of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was setting the direction in which direction this ship should go now۔ پھر میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ عمل کریں گے تو قرآن اپنے ٹریجرز اور جیمز، اپنے ونڈوز آپ کے اوپر اوپن کرے گا۔ قرآن ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر سمجھنے والی کتاب نہیں ہے کہ سارے اس کے جو ٹریجرز ہیں اور جو اس کے معجزات ہیں انہیں آپ سمجھ سکیں۔ عمل کریں گے تو ان مراحل میں آپ کو قرآن اپنی بات کو سمجھا پائے گا۔ اور یہ بات میں نے کہی کہ آپ کی ہر الجھن کا سولوشن قرآن میں موجود ہے۔ قرآن آپ سے کلام کرتا ہے، قرآن ایک زندہ کتاب ہے۔ تو آپ اپنے مسائل کی ہدایت کے لیے جب قرآن کو اپروچ کریں گے ہدایت کی نیت سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑیں گے۔ ان قرآن کی آیات میں آپ کو اپنی زندگی کے مسائل کا سولوشن نظر آئے گا۔ اور میں نے آپ سے یہ بات کہی کہ قرآن کا موضوع انسان اور اس کی فلاح ہے، اور اس کا مدعا انسان کو دعوت دینا ہے بھلائی اور خیر کی طرف۔ پورے قرآن میں آپ جائیں گے تو یہی موضوع ہے اور یہی فوکس ہے۔ کبھی قرآن اپنے اس موضوع اور فوکس سے ادھر ادھر نہیں ہوتا، بالکل فوکس رہتا ہے ہر پیج پر، ہر لائن پر اور ہر آیت میں۔ اور پھر میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ 23 سال کے اس کم عرصے میں جو ٹرانسفارمیشن ہوئی، nobody can believe, there is no such example in the history of humanity کہ 23 سال کے کم عرصے میں ایک ایسی قوم کو کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایک دوسرے کو قتل کرتی تھی، وہ قوم جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتی تھی، وہ قوم کہ جس کی معاشرت اور معیشت اور پوری سوسائٹی ایک کرپٹ سوسائٹی بن چکی تھی، اس پوری سوسائٹی میں وہ انقلاب آ گیا کہ وہ لوگ جو انسیولائزڈ کہلاتے تھے وہ ایسے سیولائزڈ ہوئے کہ دنیا کی تاریخ نے ایسے سیولائزڈ لوگ نہیں دیکھے۔ اور اس کی وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اتنے کم عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ انقلاب برپا کیا ان میں بے شمار وجوہات ہیں۔ اللہ کے رسول کی موجودگی ہی سب سے بڑی برکت ہے، قرآن کا نزول ہی سب سے بڑی برکت ہے۔ یہ اپنی جگہ پر ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے جو اس علاقے کو چوز کیا، اور اللہ کی چوائس ہمیشہ پرفیکٹ ہوتی ہے، اللہ کا ہر کام پرفیکٹ ہوتا ہے، وہ ہماری کائنات کی آیات ہوں، وہ قرآن کی آیات ہوں، اللہ کے فیصلے ہوں، ہر چیز پرفیکٹ ہوتی ہے، اس میں کوئی خلل نہیں ہوتا، اس میں کوئی خامی اور خرابی نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے اس علاقے کو چوز کیا قرآن کے لیے۔ اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے جو رکھی ان میں سے چند وجوہات میں سے کچھ یہ ہیں کہ یہ لوگ جو اس علاقے میں رہنے والے تھے they were upright people, straight forward people، جو ہیں وہ ہیں، نظر آتے ہیں، they were not tricky people۔ پھر جو اپنی بات کا آنر کرنے والے ہوں، پیپل آف ورڈ، اور تیسری بہادر بریو لوگ، اور چوتھی یہ وہ لوگ تھے جن میں پوٹینشیل تھا کہ انہیں اگر ٹرانسفارم کیا جائے، تبدیل کیا جائے، مولڈ کیا جائے تو یہ مولڈ ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ خصوصیات تھیں۔ جو سب سے اہم چیز ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کیا تو وہ نفوس کہ جو پاکیزہ نفوس تھے سوسائٹی کے، جن میں حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، حضرت بلال ہیں، حضرت زید ہیں، حضرت سعد بن معاذ ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، ایک لمبی فہرست ہے
1,20,000 سے زیادہ صحابہ ہیں کہ جو عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کے ساتھ موجود ہے. ایسے نفوس کہ جو اس معاشرے میں موجود تھے، پاک نفوس، کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے سرنڈر کر دیا. یہ ایک بڑا کی پوائنٹ ہے کہ جو بات اللہ اور اللہ کے رسول نے کہی، لوگوں نے اپنے آپ کو اس کے سامنے بچھا دیا. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا کہ جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 23 سال کے کم عرصے میں قرآن نے وہ معجزہ ہمیں دکھایا کہ جس معجزے کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی، کہ پیپل سرنڈرڈ themselves, they humbled themselves, آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا. اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہر سوال کا جواب اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. یہ کمٹمنٹ جو صحابہ کا تھا، اس نے بھی اس پورے پروسیس کے اندر کہ اس 23 سال کے عرصے میں ایک انقلاب آ گیا، بہت بڑا کام کیا. دیکھیں ان ساری چیزوں کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو، جس کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے روایات میں کہ یہ ڈائلاگ ہے بٹوین پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور کچھ روایات یہ کہتی ہیں کہ یہ مکالمہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے درمیان، کہ جو آپ نے یہ کہا کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو ہر مشکل اور پریشانی میں جب بھی کوئی فتنہ ہوگا تمہاری رہنمائی کا کام کرے گی، اور قرآن کے معجزے کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور قرآن کو پڑھنے والا کبھی سیر نہیں ہوگا. تو یہ قرآن کے معجزے اور قرآن میں جو اللہ نے جیمز اور ہمارے لیے خزانے رکھے ہیں، وہ خزانے ہمارے لیے آخری انسان کے آنے تک جاری رہیں گے. شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کو ہدایت کے لیے اپروچ کریں، ہم قرآن کو اپنا رہنما بنائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں، اور مدینہ کی ریاست کا جو ماڈل ہے اسے اپنے پیش نظر رکھیں. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ روشنی دکھائے گا کہ جس کے نتیجے میں ہم اس دنیا میں بھی کامیاب اور ہم آخرت میں بھی کامیاب. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.